ताकि ये बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतुम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए हम आज कुरान वाले पार्ट की रिवीजन कर रहे हैं, तो वो स्टार्ट करते हैं। कोर्स के तारुफ से स्टार्ट करते हैं। ये कोर्स जो है वो कुरान मजीद सीखने का और समझने का आसान और तेज़ तरीन तरीका है। इशारों की मदद से इसमें हमने टीपीआई के थ्रू, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू, हमने कुरान के 50% अल्फाज सिर्फ 20 घंटों में सीखे हैं। इसके कुल 20 असबाक हैं जो कि हमने 10 क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। इस कोर्स के जो बुनियादी मकासद हैं उनको गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहला कि कुरान समझना आसान हो जाए। इसमें हमने तकरीबन 50% अल्फाज जो हैं वो 20 घंटों में सीखे हैं। दूसरा इसका मकसद था कि नमाज समझ में आ जाए, यानी कि इसके थ्रू हम अपनी नमाज के थ्रू अल्लाह से ताल्लुक़ को बेहतर बना सकें और उसको कायम कर सकें, और हमारी नमाज मुअस्सर हो जाए, यानी कि हम अपनी नमाज के अंदर खुशू खुजू और शौक़ पैदा करके अपनी नमाज को बेहतर तरीके से कायम कर सकें। चौथा इसका मकसद था कि कुरान के साथ ताल्लुक़ कायम करना, कि हम अपनी ज़िंदगी में कुरान किस तरह से ला सकते हैं। पांचवा हमारा मकसद था नेक अमाल, यानी कि हमने हर आया के एंड पे सीखा कि इससे में हमारे लिए क्या सबक है और कौन सी आदत है जो कि हम अपना सकते हैं। उसके थ्रू हमने सीखा कि आला अखलाकी तरगीब किस तरह से कुरान हमें देता है। फिर हमने छठा जो इसका मकसद था वो था अरबी बोलचाल, जिसमें हमने तकरीबन 100 जुमले सीखे हैं। अगर देखा जाए तो हमने तकरीबन 7 सूरतें जो हैं वो इसमें कवर की हैं। सूरह फातिहा, अल असर, अन नसर, सूरह अल काफिरून, अल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। और इसके अलावा हमने 6 मजीद चीज़ें सीखी हैं। अजान के कलमात और उनके मानी, वज़ू के बाद की दुआ, रकू, सजूद, अत्तहियातु लिल्लाही के मीनिंग क्या है, दरूद शरीफ, और फिर नमाज के बाद की दुआ। जी अबिहा, आपने हैंड रेस किया हुआ। सर आप रिपीट। जी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए हमने टीपीआई के थ्रू, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन के थ्रू, हमने इशारों का इस्तेमाल करते हुए हमने तकरीबन 200 अल्फाज सीखे हैं जो कि कुरान में 40,000 बार आते हैं, यानी कि कुरान के 50% से भी ज़्यादा अल्फाज। गोया कि आप कह सकते हैं कि कुरान का हर दूसरा लफ्ज़ जो है वो इन अज़कार और नमाज में से है। और इस एक कोर्स के अंदर हमने 20 घंटे किए, और इसमें हम साथ साथ में प्रैक्टिस भी अपनी करते रहे। नमाज का आगाज हमने सना के मानी से किया। सुबहाना का, पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दी का, और तारीफ है तेरे लिए, व तबारा का, और बरकत वाला है, अस्मु का तेरा नाम, व तआला, और बहुत बुलंदो बाला है, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला और नहीं, इलाहा कोई माबूद, गैरू का आपके सिवा। ए अल्लाह तू पाक है और तारीफ है तेरे लिए, और बरकत वाला है तेरा नाम, और बुलंदो बाला है तेरी बुजुर्गी, और नहीं कोई माबूद सिवाय तेरे। फिर हमने सूरह फातिहा जो है उसको मुकम्मल किया। आप में से कोई इसको रिसाइट करेगा? विद ट्रांसलेशन कौन कर सकता है? जी नाजिया ने हैंड रेस किया है। जी नाजिया। जी मैं करती हूँ स्टार्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت رحمان اور رحیم ہے، یعنی شدت سے رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس کا میں ویسے کروں یا لفظ با لفظ کروں؟ آپ اس کا لفظ با لفظ کرتے۔ اوکے، الحمد ہر قسم کی تعریف اور شکر، للہ اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا، جی الرحمن جو کہ شدت سے رحم کرنے والا ہے، الرحیم اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، مالکی جو مالک ہے، یوم یوم دن، الدین دین بدلے کے دن کا، جو کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ایاکا ہم تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور تجھ سے ہی نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر نہ کہ المغضوب جو کہ مغضوب ہیں، علیہم یعنی ان پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی ان پر جو گمراہ ہوئے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ ابھی اس میں آپ میں سے کون بتائے گا کہ مغضوبی اور والضالین، کہ ایک وہ لوگ جن پر غضب ہوا اور ایک وہ لوگ جو گمراہ ہوئے، ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا مطلب کون بتائے گا؟ المغضوب وہ لوگ تھے جو کہ جانتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور والضالین وہ لوگ تھے کہ جو نہ جانتے تھے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے تھے، جی، اور وہ جانتے بھی نہیں تھے اس لیے عمل بھی نہیں کرتے تھے، اور عمل بھی نہیں کرتے جاننے تھے، کی کوشش بھی نہیں کوشش کرتے بھی تھے۔ نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں جو ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش بھی کرنی ہے، اور پھر جب ہمیں علم ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی ہم نے اس سے کچھ عادات جو ہیں وہ سیکھی تھیں، جو کہ 12 تھیں۔ آپ میں سے کوئی 2 لوگ بتائیں گے، 6 کر کے آپ بتا دیں۔ ایک سیکنڈ ہینڈ ریز بھی مجھے نظر آیا تھا، اگر وہ بتا دیں، فرسٹ 6 وہ بتا دیں، فرسٹ اینڈ جو نیکسٹ والی 6 ہے وہ کوئی اور بتا دیں۔ جی، یاد ہے کسی کو؟ جی اگر مجھے نہیں، جی جی عادت نمبر 1 اللہ کی پناہ لیجئے، عادت نمبر 2 ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے، عادت نمبر 3 اللہ کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیے، عادت نمبر 4 ہر لمحہ اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، عادت نمبر 5 علم حاصل کیجئے اور کائنات میں تدبر کیجئے، اور عادت نمبر 6 دوسروں پر رحم کریں۔ جی، بالکل درست۔ اور اس سے اگلی 6 کون بتائے گا؟ یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے، اگر کسی کو نہیں بھی یاد ہو تو ان الفاظ سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں ہم، کہ مالک یوم الدین سے کیا بنتا ہے، اس سے ہمارے لیے کیا عادت نکلتی ہے۔ جی، نازیہ نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ جی نازیہ۔ کیونکہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی یوم آخرت کا وہ مالک ہے، تو ہمیں پھر اپنا ہر دن آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے پلان کرنا چاہیے۔ جی اور ایاک نعبدو و ایاک نستعین کے نعبدو میں یہ کہ ہمیں بھی ہر کام سے پہلے اللہ عبادت کی نیت کر لینی چاہیے، اور ایاک نستعین میں کہ ہم ہر چیز میں اللہ کی مدد کی دعا کریں یا مدد طلب کریں، جی اور اہدنا الصراط المستقیم کہ ہم سیدھا راستہ دکھا، یعنی ہمیں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور ان لوگوں کی جن پہ اللہ نے انعام کیا تو مطلب ہمیں اچھے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے، اور آخر میں ہے جی المغضوب علیہم ولا الضالین کہ ہمیں برے لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ جی، اس میں پیروی کرنے سے ایک اور بھی ہم کس طرح سے پیروی کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنا سرکل، اپنی صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں میں کی رکھیں گے، کیونکہ ہم a man is known by the company he keeps۔ تو اگر ہم اپنی عادتیں اپنے اندر اچھی رکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبت جو ہے وہ اچھے لوگوں میں رکھیں گے، تاکہ ہم پہ وہ اچھائی اثر انداز ہو اور برے لوگوں سے
अवॉइड करना चाहिए। ये थे हमारा 12 आदात जो हमने सूरह फातिहा से सीखी थी। और सूरह फातिहा का अगर खुलासा एक लाइन में किया जाए तो ये हदायत की दुआ है, यानी सीधे रास्ते पे चलने की दुआ जो है। और ये कुरान की ओपनिंग इस सूरा से हुई है, तो हम इसलिए इसका नाम फातिहा भी है कि खोलने वाली है। और कई कहते हैं कि ये इसका सियाको सबाक है कि जिस तरह बुक के शुरू में जो चैप्टर आता है, प्रीफेस आता है, वो आगे बताता है कि पूरी बुक किसके बारे में होगी। सूरह फातिहा जो है वो एक तरह से अक्कासी करती है कि इसके बाद आने वाले कुरान में तमाम हदायत और चीज़ें किस चीज़ के बारे में होंगी। तो इसका जो मेन थीम है, और अगर हम रियल इसेंस देखें इस पूरी सूरा की, तो वो ये चीज़ है कि सीधे रास्ते पर चलने की दुआ, इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, और फिर उसके बाद इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये दो चीज़ें हैं जो कि इस सूरा की रियल इसेंस है, और इसी का खुलासा भी इन्हीं दो आयत के अंदर है। आगे चलते हैं हम अजान के अल्फाज की तरफ, जो कि दिन में 5 दफा हम सुनते हैं। आप में से कौन इनकी वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेगा? नाजिया के अलावा अगर कोई हो तो वो ज्यादा अच्छी बात होगी कि सबको हम ताकि मौका दे सकें इसमें शामिल होने का। जी, कोई ब्रदर एंड सिस्टर आप हैंड रेज कर सकते हैं। सिस्टर मैं करूं? जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, अन के इलाह मबूद है इलाह स्वाए अल्लाह अल्लाह के। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, अन के ला नहीं इलाहा मबूद है इलाह स्वाए अल्लाह अल्लाह के। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अशहादु, मैं गवाही देता हूँ, अन के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हैया आओ अला तरफ असलाती नमाज की तरफ, हैया आओ अला तरफ असलाती नमाज की तरफ, हैया आओ अला अलफलाई अलल फलाई कामयाबी की तरफ आओ, हैया अलल फलाई आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मबूद सिवाय अल्लाह के। जी शाबाश। अभी हमारे पास 4 हैंड रेजेस थे। अभी नेक्स्ट जो भी हैं हमारे क्यू में, हम उन्हें कहेंगे कि ये तो है कि अजान के अल्फाज। इसी के साथ ही हमने पढ़े थे कि जब हम ये वाले कलमात अदा करते हैं तो अल्लाह ताला भी इनका जवाब देते हैं। तो अभी जो हमारे नेक्स्ट होंगे पर्सन, वो बताएंगे कि अजान के तो ये हो गए कि जो मुअज्जिन पुकारते हैं नमाज के लिए, तो ये वो कलमात जो हैं वो अदा करते हैं। फिर जब इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके कलमात का जवाब जो है वो अल्लाह ताला भी देता है। इसके साथ हमने 2 चीजें पढ़ी थी कि एक होती है अकामतुस्सला, कि नमाज कायम करने का जो हुक्म आता है, और ये है नमाज की तरफ बुलाने का। तो उसके वक्त वो कौन से कलमात हैं जो अदा किए जाते हैं अकामत के वक्त, मुअज्जिन जो है वो कहते हैं, और इन दोनों में फर्क क्या है? नमाज में और अकामत के जो कलमात होते हैं, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? कामत में जब नमाज के लिए मतलब रेडी होने का बताते हैं। जी बिल्कुल। नमाज में तो नमाज की तरफ ये बुलाने का, अजान जो है वो नमाज की तरफ बुलाने का है कि मस्जिद की तरफ आए। और जब नमाजी मस्जिद में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो जो बैठे हुए नमाजियों को अटेंटिव करने के लिए कि कद कामत सलात, कि अब नमाज खड़ी हो गई है, कि अब नमाज जी शुरू की जाए। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जो अजान है इसका है कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत है, ऐलान है। ये सब के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए अजान जो है वो एक बुलावा है। जबकि जो अकामत है, जो लोग आ चुके होते हैं मस्जिद में और नमाज के लिए तैयार होते हैं, तब वो अल्फाज जो है वो मुअज्जिन कहते हैं, ताकि
جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ریڈی ہو جائیں نماز کے لیے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ اچھا، جب ہم اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو باقی الفاظ ہیں وہ ہم ساتھ ساتھ ویسے ہی رپیٹ کرتے ہیں، لیکن فجر کی اذان میں جب مؤذن کہتے ہیں حیا علی الفلاح، تو اس وقت جو ہے وہ ساتھ میں ایڈیشن میں یہ بھی کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو اس کا کون میننگ بتائے گا، اور اس وقت ہی یہ کلمات کیوں ادا کیے جاتے ہیں فجر کی اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ نماز خیر نماز بہتر نیند ہے سے من بہتر ہے، النوم نیند سے، نماز نیند سے بہتر۔ یہ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ جی، اور یہ فجر میں ہی کیوں دہرائے جاتے ہیں؟ کیونکہ فجر کی جو فجر جو ہے میں وہ سب سے مشکل اور ہوتا ہے نا، نماز کے لیے اٹھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ نماز آپ کے لیے بہتر ہے، نیند سے بہتر ہے۔ جی، اور فجر میں اس لیے کہ جو نیند ہوتی ہے اس سے پہلے ہم سونے والی حالت میں ہوتے ہیں، اور جو نیند ہے اس کو نیم موت کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں اس چیز کا جو مؤذن ہے وہ یہ کلمات کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے، تاکہ ہم اٹھ کے اور نماز کی طرف آ سکیں۔ جی، یہ تھے قد قامت الصلاۃ، جو کہ حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح کے بعد ادا کیے جاتے ہیں۔ ان کے میننگ کون بتائے گا؟ ہمارے پاس ہینڈ ریزز میں ہے قد تحقیق کاما کھڑی ہو گئی، الصلاۃ نماز۔ جی چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، نیکسٹ میں جو ہے نا ہینڈ ریزز کا ابھی میں نے سامنے کیا نہیں ہوا تھا، ابھی میں نے کر لیا ہے، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس کی باری آئے گی، تاکہ سب لوگوں کو پارٹیسپیشن کا موقع مل سکے۔ اب ہم ریپیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ وضو کے پہلے اور بعد کی دعا کیا ہوتی ہے۔ وضو سے پہلے کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ، اللہ کے نام سے، با سے اس نام اللہ، اللہ کے، اور یہ ہے وضو کے بعد کی دعا۔ یہ مسز ندیم آپ اس کو پڑھی ورڈ بائی ورڈ۔ اشہادو میں گواہی دیتا ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریکا نہیں ہے کوئی شریک، لاہو اس کا، واشہادو میں گواہی دیتا ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ہے وضو کے بعد کی دعا۔ اسی طرح سے یہ ایک اور دعا بھی ہے، یہ اب کون پڑھیں گے میں بتاتی ہوں۔ جی، مسفرہ جو ہیں آپ پلیز پڑھیے گا۔ اللہم اے اللہ اجعلنی بنا دے مجھے من التوابین خوب توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی اور بنا دے مجھے من المتطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ جی، اس میں جو ہے ایک جو 2 خصوصیات بھی ہمیں اس دعا کے ذریعے سکھائی گئی ہیں کہ ہمیں اپنی نماز کے تھرو، کیونکہ وضو جو ہے نماز سے پہلے یہ ایک طرح سے پاکی کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی نیت کرتے ہیں جب نماز کے لیے تو ہم سب سے پہلے اپنی جسمانی پاکی سے، صفائی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ نماز جو ہے پھر وہ ہماری روح کی صفائی کا کام کرتی ہے، تو اس میں یہ جو دعا ہے یہ ہماری انٹینشن یا نیت سیٹ کر دیتی ہے کہ نماز میں ہمارا جو مقصد ہے، یہ 2 گولز ہیں جو کہ ہمیں نماز سے حاصل کرنے ہیں، کہ ایک ہم توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اور دوسرا ہم پاک صاف رہنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ اور متطہرین جو ہے یہ جمع ہے، اور یہاں پہ جسمانی اور روحانی یہ تمام صفائیاں جو ہیں یا پاکیزگی اس میں شامل ہے۔ وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اتنی فضیلت ہے، یہ بہت چھوٹی سی دعا ہے لیکن اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ رکوع کی تسبیح،
یہ اب پڑھیں گے جی ابیحہ، آپ پڑھیں۔ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب العظیم عظمت والا۔ جی بالکل، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ پھر ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے کی دعا، یہ افشین آپ پڑھیں۔ سمیع اللہ، سن لی اللہ نے، لمن اس کی جس نے، حمیدہ تعریف کی اس کی۔ جی، سن لی اللہ نے اس کی جس نے تعریف کی اس کی، یعنی کہ اللہ کی۔ پھر ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے کی دعا، یہ پڑھیں گے جی انس۔ ربنا اے ہمارے رب، والا کا اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے۔ جی بالکل، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی ہر قسم کی تعریف اور شکر ہے۔ حمد میں تعریف اور شکر جو ہے وہ دونوں آ جاتے ہیں۔ پھر ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے کی دعا، یہ ایک دعا ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ اس کو مومنہ آپ اس کو پڑھیے گا۔ مل السماواتی، آسمانوں کے ہلنے ملآ، جی ملآ بھر کے السماواتی، آسمانوں کے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر۔ آگے پڑھیں۔ ومل الارض، اور زمین کے بھرنے کے برابر، ومل ما، اور بھر کر جو، بینہما، ان کے درمیان ہے، ومل اور بھر کر وہ تم چیزیں جو شئیت تو چاہے من شیء کسی چیز میں سے، بعد اس کے بعد۔ جی اچھا، اس میں جو یہ حمزہ ہے نا، حمزہ کو ہمیشہ جو ہے وہ لمبا نہیں کیا جاتا، اس کو جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، جس کو حمزہ اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے، جس کو ہم اردو میں الف کہتے ہیں، وہ عربک میں حمزہ ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی علامت ہو تو وہ حمزہ ہے، اس کو بھی ہم کوئکلی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو لمبا نہیں کرنا۔ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا، اور بھر کر جو ان کے درمیان ہے، آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور بھر کر جو ان کے درمیان میں ہے، اور بھر کر وہ تمام چیزیں تو چاہے کسی چیز میں سے، اس کے بعد، یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہم ایک طرح مانگ رہے ہیں یا تعریف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے، یہ بیسیکلی اسی کے ساتھ ہی لنک ہے، جب ہم نے تعریف کی تھی اللہ تعالیٰ کی، اسی کی کنٹینیوشن میں ہے کہ آسمانوں کے بھرنے کے برابر اور زمین کے بھرنے کے برابر، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے وہ سب بھر کر، اور جس چیز میں اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی کہ جن چیزوں کا علم ہمیں نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو ہے، ان کے بھی بھرنے کے برابر ہم اللہ کی تعریف جو ہے وہ ان آیات میں کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے سجدے کی دعا، اس کو پڑھیں گے ابو ہریرہ۔ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب الاعلی سب سے بلند۔ اس کو ارم فاطمہ آپ پڑھ لیں۔ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب الاعلی سب سے بلند۔ جی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند۔ پھر ہے تشہد، جو کہ گواہی دینے کے میننگز میں آتا ہے، اور اس کو پڑھیں گے، ہم دوبارہ آ جاتے ہیں اوپر، نازیہ آپ پڑھیں گی۔ جی، تشہد، التحیات، تمام قولی عبادتیں، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، والصلوات،
اور سبھی بدنی عبادتیں، والطیبات اور سبھی مالی عبادتیں۔ السلام سلام ہو علیکہ آپ پر، ایہا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمت اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور برکتیں ہوں اس کی آپ پر۔ السلام سلام ہو علینا ہم پر، وعلی اور اوپر، عباد اللہ اللہ کے بندوں کے، الصالحین جو نیک ہیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ اس میں جو ہے اس میں ایک بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ ہم نے لیسنز میں ڈسکس کیا تھا، کہ جب ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ تمام قسم کی قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، بدنی بھی اور مالی بھی، اور پھر جب ہم سلام اور رحمت کے اوپر آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ پھر درمیان میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کے اوپر۔ اس میں بڑی حکمت چھپی ہے کہ علینا ہم پر درمیان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نیک بندوں کے۔ اور اس میں حکمت جو چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو گارنٹیڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو وہ تو یقینی ہے، گارنٹیڈ ہے کہ وہ تو ہوگا ہی ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی ہوگا۔ تو علینا جو درمیان میں ہے، یعنی کہ جب آگے والوں کا اور پیچھے والوں کا یقینی ہے، تو پھر بیچ میں علینا ہم پر ہے، جب ہم یہ کلمات ادا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ کہ ہمارا بھی ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں قولی عبادتیں کون سی ہوتی ہیں، بدنی کون سی ہوتی ہیں، اور مالی کون سی ہوتی ہیں؟ کوئی کوئکلی بتانا چاہے گا؟ میں بتاؤں؟ میں جی قولی عبادتیں جیسے قول یعنی زبان سے جو ہم ادا کرتے ہیں، جیسے نماز، ذکر، تلاوت، اچھی بات، اچھی نصیحت، رہنمائی، کوئی مشورہ۔ بدنی عبادت جس میں ہمارا بدن ملوث ہوتا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، تربیت، کسی کی مدد کر دینا، تبلیغ کے لیے بھی مطلب پیدل چل کر جانا کرنا، اپنی جس میں ہم اپنے پورے جسمانی وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ اور مالی عبادتیں میں جس میں ہم اپنا مال اور پیسہ خرچ کرتے ہیں، جیسے حج، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات وغیرہ۔ جی بالکل۔ اچھا، حج جو ہے نا، یا وہ بدنی بھی ہے، عمرہ، وہ ہاں، بدنی عبادت بھی ہے، اور وہ مالی عبادت مالی بھی ہے، بھی ہے، جی وہ دونوں میں آ جاتی ہے۔ جی دونوں میں آ بہت جاتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ تشہد کا کچھ پارٹ رہ گیا تھا، یہ مسز ندیم آپ اس کو پڑھیے گا۔ اشہادو میں گواہی دیتی ہوں ان کے لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الہ سوائے اللہ کے۔ اشہادو میں گواہی دیتی ہوں انا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ اس کے بندے و رسولہ اور اس کے رسول ہیں۔ جی 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 بہت شکریہ۔ میں گواہی دیتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر ہم آ جاتے ہیں درود شریف۔ سسٹر سلائیڈس آپ کی نہیں شو ہو رہی۔ وہ خود ہی لیفٹ ہو گئی ہیں، مجھے لگتا ہے ان کا نیٹ پرابلم کر رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس سے پہلے سسٹر ثنا آپ کو قرآن پارٹ کی ریویژن کروا رہی تھیں،
اب یہاں سے میں سٹارٹ کروں گی. سب سے پہلے درود ابراہیم. درود جو ہے بیسیکلی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کا نام ہے جو ہم نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جیسا کہ آپ سب پڑھ چکے ہیں کہ یہ ہم کیونکہ آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کی وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو ان کے لیے ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کے حق میں ہم دعا کر سکتے ہیں. یہ دعا تو ہم ان کے لیے کرتے ہیں لیکن اس دعا کا اجر جو ہے وہ ہمیں بھی ملتا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. اللہم اے اللہ. اچھا ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، آپ لوگوں نے ٹکڑے کرنے سیکھے ہیں لیکن اللہم جو ہے یہ ایک مکمل لفظ ہے، اس کا کبھی بھی ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ مکمل طور پر اللہم اے اللہ. صلی رحمت بھیج علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی آلِ اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کما جیسا کہ صلیتا بھیجی رحمت تو نے. اب جب آپ نے پہلے درود ابراہیمی پڑھا تھا تو شاید اس وقت آپ کو صلیتا صرف آپ نے یاد کیا ہوگا، لیکن یہ اب آپ دیکھیں بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ نے فعل ماضی فعلتا پڑھا تھا نا، اسی طرح سے صلیتا بھیجی رحمت تو نے. علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر و علی آل اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے. انا کا دو ٹکڑے ہوں گے، انا اور کا. بے شک تو حمیدن تعریف کے قابل، مجیدن بزرگی والا ہے. اچھا آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ یہاں پہ جو سلی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ دو میننگ میں کون کون سے دو میننگز میں آتا ہے؟ میں بتاؤں. ہینڈ جی. نماز اور رحمت. نماز اور نماز اور رحمت. اچھا اب اس میں یہ چیز مجھے بتائیں گے کہ کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پر نماز کی میننگ میں آیا ہے اور کہاں پر رحمت کی میننگ میں آیا ہے؟ جہاں سلی کے بعد اللہ ہوگا تو وہ آئے گا رحمت کے میننگ میں، سلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سلی لی ربی کا کہ نماز پڑھ اپنے رب کے لیے. بالکل صحیح. اچھا آل سے کیا یہاں پہ لکھا ہوا علی آل، آل سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور اتباع کرنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اور اتباع کرنے والے. اس کورس سے پہلے ہم سب کو یہی پتا تھا کہ آل میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے ہیں، لیکن ہمیں اب عربی کا جب ہم نے اصل مفہوم پڑھا تو آل میں خاندان والے اور اتباع کرنے والے، پیروی کرنے والے، فالوورز بھی آتے ہیں. یعنی اس دعا میں ہم بھی حصے دار ہو جاتے ہیں جب ہم آل محمد کہتے ہیں، یعنی آل محمد یعنی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والے اور ان کو فالو کرنے والے. درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ ہے اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما. اچھا بارک میں نا کا علیحدہ نہیں ہوگا، یوزلی جب کا اینڈ پہ آ رہا ہوتا ہے نا اکیلا تو وہ علیحدہ ہو رہا تھا، لیکن بارک کا جو کا ہے وہ برکت کا ہی ہے، برکت عطا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر و علی آل اور آل پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. کما جیسا کہ بارکتا برکت عطا کی تو نے، فعلتا کی طرح ہی سلیتا تھا اور اسی کی طرح ہی بارکتا ہے برکت عطا کی تو نے، یہ والا اشارہ. اللہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر و علی آل اور آل پر ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے. انا کا بے شک تو حمید تعریف کے قابل، مجید بزرگی والا ہے. اچھا حمید اور مجید جو ہے نا ان کو یاد رکھنے کے لیے حمد سے نکلا ہے. حمید حمد کہتے ہیں تعریف کو، تو حمید جو ہوتا ہے وہ تعریف کے قابل، اور مجید جو ہے وہ جد سے نکلا ہے بزرگی، تو مجید بزرگی والا ہے. نماز کے بعد کی جو دعائیں ہم نے اس کورس میں سیکھی ہیں ان میں سے ایک اہم دعا جو ہم پہلے بھی یقیناً ہم سب پڑھتے تھے لیکن اب اس کورس کے بعد الحمدللہ ہمیں اس کا ترجمہ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے آتا ہے. ربنا اے ہمارے رب. ربنا اور ربنا دونوں میں فرق ہے. ربنا ہوتا ہے ہمارا رب اور ربنا یہ پکارنے کے لیے حرف ندا کے طور پر ہے، اے ہمارے رب. آتینا دے ہمیں. کتنے ٹکڑے ہوں گے آتینا کے؟ دو ٹکڑے. آتی دے نہ ہمیں. آتی دے نہ ہمیں. فی دنیا دنیا میں، حسنا بھلائی، وفل آخرہ اور آخرت میں، حسنا بھلائی، واقنا. واقنا کے ٹکڑے بتائیں. 3 ٹکڑے ہوں گے. تین ٹکڑے با کی اور نا. وا کی اور نہ اور اور بچا ہمیں. عذاب النار آگ کے عذاب سے. یعنی یہ جو دعا ہے یہ بہت ہی مکمل دعا ہے، اس میں
ہمیں ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی بھلائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، یعنی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ آگ کے عذاب سے بچ سکے. تو یہ ایک بہت جامع دعا ہے، نماز کے بعد پڑھنے کی اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. میم نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا ہے اللہم، اے اللہ، انی، دو ٹکڑے ہوں گے، ان اور نی. انی، مدد فرما میری، اللہ ذکری کا، تیری یاد کرنے پر، اللہ ذکری اور کا، و شکری کا، اور تیرا شکر کرنے پر، و حسنی، اور اچھی عبادتی کا، تیری عبادت. اب یہ جو دعا ہے نا، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر ضرورت کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہی ہیں، ہم جو بھی ہماری خواہش ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن یہاں پر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مدد فرما ہماری، ہم تیرا ذکر کرنے، تیرا شکر کرنے، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. اور یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، لیکن یہ بھی ہم تبھی کر سکتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر فرمائیں گے، ورنہ ہم عبادت بھی نہیں اچھی طریقے سے کر سکتے، بلکہ عبادت کر ہی نہیں سکتے اگر اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے. اس لیے ہر نماز کے بعد جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم، ہو سکتا ہے ہم نماز اس طرح سے نہ پڑھ سکتے ہیں جس طرح تیرا حق ہے، لیکن ہماری مدد فرما کہ ہم آئندہ اگلی جو نمازیں ہیں وہ تیری حق کے مطابق ادا کر سکیں. اس کے بعد سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ، اللہ تعالیٰ، احد، ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کس طرح سے ہے؟ وہ ہر قسم کی ضرورت سے، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی اس کو حاجت نہیں ہے. لم یلد، نہ نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، ولم یولد، اور نہ وہ پیدا کیا گیا، یعنی نہ کوئی اس کا ماں باپ ہے، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ولم یکن لہ، اور نہیں ہے کوئی اس کے لیے، کفون، برابری کا، احد، کوئی. اچھا، احد جو ہے نا وہ دو میننگ میں آیا، ایک اور کوئی. جب احد ایک کے میننگ میں آتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آتا ہے. دوسرا میننگ عربی میں احد کا جو ہے وہ کوئی ہے، وہ نیگیٹو میننگز میں یہاں پہ یوز ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابری کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیا گیا کہ احد کا جو مطلب ایک ہے نا، وہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے آئے گا. سورہ اخلاص کا خلاصہ: وہ ذات میں اکیلا ہے، وہ صفات میں اکیلا ہے، حقوق میں اکیلا ہے، یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، اور اختیارات، حلال حرام، قانون سازی صرف اللہ کا حق ہے. اگر اس نے کوئی چیز کہہ دی کہ وہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر اس نے کہہ دی کہ وہ حرام ہے تو وہ حرام ہے. اس کو کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ حلال قرار نہیں دے سکتی. اس کے بعد سورہ الفلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل، کہہ دیجئے، اعوذ، میں پناہ میں آتی ہوں، بربی، رب کی، الفلق، صبح کے، من شری، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. اب ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ کی پہلے ہم نے تعریف کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ہم ایک خوبی بیان کی ہے، ایک خاصیت بیان کی ہے، صبح کا رب. اللہ تعالیٰ صبح کا رب ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اس طرح مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ صبح کے رب کی پناہ میں آتے ہوں، شر سے، کس چیز کے؟ جو اس نے پیدا کی. اب اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اب ان میں شر اور خیر دونوں پائی جاتی ہے. تو اب یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، من شر ما خلق، شر سے اس کے جو تو نے پیدا کیا. یہاں پہ جنرلائز بات ہوئی. اب آگے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کون کون سے شر. وَمِن شَرِّ، اور من سے، شرری، شر کے، غاسقن، اندھیرے کے، اذا، جب، وقب، وہ چھا جائے. اچھا، وقب جو ہے نا بیسیکلی ہے وقبہ، وہ چھایا. یہ ماضی کا صیغہ ہے، جیسے فعلا، دارابا اور ناصرہ، یہ بالکل ویسے ہی ہے وقبہ. یہ انشاءاللہ آپ QC2 میں پڑھیں گے بھی. ٹھیک ہے، وقبہ، اذا وقب ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے تو سائلنٹ ہے. اب اذا جب لگ جاتا ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، یہ پوائنٹ آپ کو بہت کام آنے والا ہے کہ ہمیشہ جب ماضی سے پہلے اذا لگے گا تو وہ مضارع کا معنی دے گا، یعنی حال یا مستقبل کا. تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، یعنی جس وقت بھی جو چھائے گا اس کے شر سے. وَمِن شَرِّ،
اور شر سے النفاساتی پھونکے مارنے والی فل عقد گرہوں میں. اچھا، نفاسہ کی جمع ہے نفاسات، پھونکے مارنے والی. اب پھونکے مارنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھونکے مارنے والے یہاں پہ تو ماضی وہ سوری مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پہ مراد تمام کے تمام وہ لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، جو بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ومن شر النفاسات فی العقد، اور ان کے شر سے جو گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ دھاگوں کی گرہیں لگا کر ان پر اپنے منتر پڑھ کر اور پھونکے مار کے لوگوں پر جادو کرتے ہیں. یہاں پر ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ شیطان بھی ایک اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان رات کو گہری نیند سو رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے گدی پر گرہ باندھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ بار بار منتر پڑتا ہے کہ خوب سو، رات بہت لمبی ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ انسان اٹھ کے عبادت کرے، اور جب انسان اٹھ کے سب سے پہلے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے تو وہ تینوں گرہیں جو وہ آہستہ آہستہ کھل جاتی ہیں. وَمِن شَرِّ، اور شر سے حاسدن، حاسد کے، حاسد کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، اذا جب حسد وہ حسد کرے. اب یہاں حسد بھی وہی ہے حسدہ، ٹھیک ہے، حسد بھی وہی ہے. حسدہ کو شاید آپ کے QC1 کی بک کے اینڈ پہ جو ٹیبلز دیے ہوئے ہیں ان میں حسدہ کا ٹیبل ہے بھی، میرا خیال ہے کہ شارٹ ٹیبل ہے اس کا. اچھا، حسدہ اذا حسد، جب وہ حسد کرے، یعنی حاسد کے شر سے بھی جب وہ حسد کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حسد کرنے والا جو ہے وہ اگر جب وہ حسد کرتا ہے تو وہ آپ کو بہت سارے طریقوں سے نقصان پہنچا سکتا ہے. وہ آپ کا نام خراب کر سکتا ہے، آپ کو کوئی جسمانی طور پہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں ہم ان شرور سے کیسے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہی اس کا خلاصہ ہے سورہ الفلق کا. تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص اندھیرا، جادو اور حسد. اور ان تینوں شرور میں ایک چیز کامن ہے کہ یہ جس وقت یہ شر عمل کر رہے ہوتے ہیں آپ پہ، آپ کے اوپر افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ تینوں شرور ایسے ہیں جو جس کو کہنا چاہیے کہ خفیہ طور پہ آپ پہ اثر کرتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوتا جادو کرنے والا کون ہے، حسد کرنے والا کون ہے. اندھیرا بھی ہم نے بظاہر نہیں لگتا ہم کہ رات کے ٹائم کچھ ایسا ہو رہا ہے، لیکن اندھیرے میں بھی بہت سے شرور ہوتے ہیں، خاص طور پہ چور ڈاکو وغیرہ جو ہے وہ رات کے ٹائم ہی عمل کرتے ہیں. اگلی سورہ ہے سورہ الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بربی. اچھا، بربی کے ٹکڑے کریں، کتنے ہوں گے؟ 2 ٹکڑے، بی دو. اور ربی. بی اور رب. یہ میں درمیان میں اس لیے پوچھتی ہوں تاکہ آپ ایکٹیو رہیں، یہ نہ ہو کہ میں بس بولے جا رہی ہوں اور آپ سو جائیں، ٹھیک ہے. الناس لوگوں کے، انسان کی جمع ہے ناس، ٹھیک ہے. انسان ایک شخص کو، ایک آدمی کو کہتے ہیں، اور الناس بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں، بہت سارے انسان جو ہوتے ہیں ان کو الناس کہتے ہیں. اب یہاں پر بات ہو رہی ہے قل اعوذ برب الناس، میں پناہ میں آتی ہوں رب کی، کس کے؟ انسانوں کے. ویسے تو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لیکن یہاں پہ کچھ خاص باتیں سامنے آ رہی ہیں. مالک الناس، لوگوں کے مالک کی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی. اب ملک بادشاہ، الناس لوگوں کا، الہ الناس لوگوں کا معبود. اچھا، اب رب تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے لے کر اور الحمدللہ رب العالمین سے لے کے ہم تو رب کو تو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں نا کہ رب کون ہے؟ جو ہمیں ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں پالتا ہے، ہمارے جسم کے ذرے ذروں کو، ہمارے جسم کے کروڑوں خلیوں کو انتہائی محبت سے پالتا ہے اور ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے. ملک الناس، بادشاہ لوگوں کا. دیکھیں، بادشاہ کس کو ہونا چاہیے؟ جس کے پاس تمام اختیارات ہوں. اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات لوگوں کو دیے ہوئے ہیں، کچھ دنیاوی بادشاہ بنے ہوئے ہیں، جیسے مختلف ممالک کے جو سربراہ ہوتے ہیں یا جو بھی وہ ہے کمپنیز کے سربراہ، وہ، لیکن وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے کچھ اختیارات دیے. ان کے پاس ہر طرح کا اختیار نہیں ہے. ہر طرح کے اختیار صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہاں پر ہم بات کریں مالک الناس، لوگوں کا بادشاہ، اور لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ. الہ الناس، اب جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمیں پیدا کرتا ہے، جو ہر کام ہمارے لیے کرتا ہے، وہی ہمارا معبود ہونا چاہیے نا. تو لوگوں کا معبود کون؟ جس کی عبادت کی جائے، جس کی پرستش کی جائے، اور وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے.
اب تین ہم نے اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہم نے بیان کی، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود۔ اب آگے ہم بات کریں کہ ہم یہ تین خصوصیات بیان کر کے کہ ہم پناہ میں آتے ہیں من شر الوسواس الخناس، من سے شرری شر کے، الوسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے، الخناس چھپ پیچھے ہٹ جانے والے، چھپ جانے والے یا پیچھے ہٹ جانے والے۔ اب جو شیطان ہے نا وہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب آپ اس وسوسے پہ غور کیے بغیر فوراً اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں، وہ فوراً وسوسہ ڈالنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ یعنی وہ بار بار وسواس اور خناس دونوں صورتوں میں آتا ہے، یعنی کبھی وہ وسوسہ ڈال رہا ہے اور جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، کہیں جاتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے۔ یہ آپ نے پڑھا ہے کہ شیطان کو ہم مار تو سکتے نہیں ہیں، لیکن اس کو ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے۔ اللہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس، فی میں صدور سینہ، الناس لوگوں کے سینوں میں، اور سینے میں کیا ہوتا ہے؟ دل۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے۔ جب بھی کوئی چور چوری کرنے آتا ہے تو ہمیشہ گھر کے آنگن میں سب سے پہلے آتا ہے۔ کامن پریکٹس ہے، ہر بندہ جانتا ہے یہ کہ جب بھی کوئی بھی چور آئے گا وہ سب سے پہلے ظاہر ہے گھر کے آنگن میں یعنی صحن میں آئے گا۔ اسی طرح سے شیطان بھی جب دل پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سینے میں آتا ہے اور وہ دل کے ذریعے حملہ کر کے انسان کو پورا کا پورا اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ من الجنات والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے۔ اب جو یہ شیطان ہے نا جو وسوسے ڈالتے ہیں اور آپ کے دلوں پہ، آپ کے سینوں پہ حملہ کرتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جنوں میں سے شیطان ایک جن تھا، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اب شیطان جنوں میں سے تو ہمیں پتہ ہے، لیکن انسانوں میں سے کیسے؟ انسانوں میں بھی بہت سارے شیطان چھپے ہوئے تھے، آپ کے وہ تمام برے دوست جو آپ کو اللہ کی راہ سے ہٹا کر برے راستوں پر چلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو اللہ اور اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، وہ تمام کی تمام اس میں آتی ہے۔ اس لیے ہم نے صرف اس شیطان سے جو ابلیس تھا صرف اس سے پناہ میں نہیں آنا، ہم نے ہر اس شیطان سے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں چاہے وہ جنوں کی شکل میں ہے، جو ہمارے اوپر مسلسل حملے کر رہے ہیں، ہم نے ان سب سے پناہ میں آنا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سورہ ناس کا خلاصہ، تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں کچھ چیزیں کامن ہیں اور کچھ ڈفرینٹ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، ان دونوں میں ہم شرور سے بچنے کا فارمولہ بتایا گیا ہے، اور دونوں صورتوں میں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں۔ سورہ الفلق میں ہم اللہ تعالیٰ کی ایک خوبی بیان کرتے ہیں، ایک خاصیت بیان کرتے ہیں، اور 3 شرور سے بچنے کا فارمولہ، یعنی اور وہ شرور وہ ہیں جادو، حسد اور اندھیرا، جو ہمیں زیادہ تر جو ہے وہ دنیاوی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان میں آخرت کا نقصان ذرا کم ہوتا ہے، چانس ہے کہ اگر آپ ان کے نقصانات میں آ کر اور خدا نخواستہ آپ بھی انہی راستوں پہ چل پڑے تو وہ تو obviously ہے ہی ہے، لیکن زیادہ تر وہ دنیاوی طور پہ نقصان آتے ہیں۔ جبکہ سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ اور لوگوں کا معبود، اور ایک شرور سے بچنے کی بات کی گئی ہے، وسوسوں کے شر سے۔ اب یہ وہ شر ہے جو آپ کی جو آخرت ہے اس کو خراب کرے گا، جو آپ کا جب آپ کا ایمان خراب کرے گا۔ تو دونوں میں کچھ چیزیں کامن اور کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہیں۔ اور ایک چیز جو آپ سب کو یقیناً پتہ ہوگی لیکن پھر بھی ہم اس کو دہرانا چاہتی ہوں کہ معوذتین کہا گیا ہے ان 2 صورتوں کو، اور یہ ہر قسم کے جادو، حسد اور ہر چیز کا علاج ہے۔ یعنی آپ اگر یہ صورتیں پڑھنے کی باقاعدگی سنت طریقے سے شروع کر دیتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں کے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ اور آپ سب یقیناً جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ اور فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اور عادت تھی، حضرت عائشہ سے یہ قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ 3 صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور وہ ہاتھ اپنے جسم پر پھیر لیتے تھے، یعنی اس طرح سے وہ
جو اپنی رات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے کر بہت سارے شرور سے بچ جاتے تھے۔ اگلی صورت ہے صورت العصر۔ یہ ایک بڑی جامع صورت ہے، اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولا بتایا گیا۔ کیسے؟ والعصر، اور والعصری قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، عصر کا مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے، نماز عصر بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر وا سے شروع ہو رہی قسم ہے، والعصری قسم ہے زمانے کی۔ قرآن مجید میں بہت سی صورتیں جو ہیں وہ قسم سے شروع ہوئی ہیں، وا سے شروع ہوئی ہیں، اور وا کا ہم نے ایک اور مطلب شروع میں پڑھا تھا، اور وا جو ہے وہ دونوں میننگز میں آتا ہے، اور بھی اس کے میننگز ہیں، لیکن ہم نے اس کورس میں یہ دونوں اور قسم۔ انا، یقیناً، بے شک، الانسان، تمام بنی نو، ال یہاں پہ تمام کے لیے، تمام بنی نو انسان، لا فی، لا البتہ، فی میں، خسرن خسارے میں، بے شک یقیناً تمام بنی نو انسان جو ہیں وہ البتہ خسارے میں ہیں۔ اب خسارہ کیا ہے؟ خسارہ کہتے ہیں ایسے نقصان کو، ایک ہوتا ہے نقصان ہونا، ایک ہوتا ہے خسارہ۔ نقصان ہوتا ہے آپ نے فرض کریں کوئی بزنس کیا، آپ کو اس میں فائدہ نہیں ہوا، یعنی آپ کی جو رقم تھی وہ آپ، ظاہر ہے آپ بزنس جو ہے وہ منافع کے لیے کرتے ہیں، آپ کو منافع نہیں ہوا، تھوڑا بہت نقصان ہو گیا، یا بالکل منافع نہیں ہوا اور وہی رقم آپ کی ایز اٹ از رہی، اس کو کہتے ہیں نقصان۔ خسارہ کہتے ہیں کہ جس میں نہ آپ کو فائدہ تو ہوا ہی نہیں ہے، لیکن جو آپ کی اصل جمع پونجی تھی نا وہ بھی چلی جائے، اور یہاں پہ خسارے کا لفظ اسی لیے استعمال ہوا ہے کہ بہت ڈیپلی، بہت زیادہ خسارے میں۔ اچھا مجھے بتائیں لفی کے کتنے ٹکڑے ہیں؟ دو ٹکڑے، کون کون سے؟ لا اور لا اور فی، اچھا، لا کا مطلب کیا ہے؟ البتہ، لا کا ہم نے ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا، لیے، لیے، بالکل صحیح۔ لا، جب اسم کے ساتھ آئے گا تو لیے آئے گا۔ لا اگر اسم سے پہلے آئے گا تو لیے میں آئے گا، اور اگر حرف سے پہلے آئے گا تو البتہ کے معنی میں آئے گا، بالکل ٹھیک۔ فعل سے پہلے آئے گا تو تاکہ ہوتا ہے اس کا جی، مطلب۔ فعل سے پہلے آئے گا، لیکن وہ یوزلی لی آتا ہے نا، تو اس لیے میں نے پھر اس کو نہیں کیا، اگر فعل سے پہلے آئے گا تو وہ تاکہ کے معنی میں آئے گا۔ اللہ، مگر، سوائے، اللہ زینہ، وہ لوگ جو، اچھا اب پہلے بات ہوگی تمام بنی نو انسان، زیادہ تر، اکثریت جو ہے وہ خسارے میں۔ اب اگلی بات ہو رہی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے، اب چند لوگ ہیں جو نہیں ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ زینہ، جو آمنو، ایمان لائے، جیسے فعلو تھا نا، وہ ان سب نے کیا، ایسے آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے، وہ عاملو اور ان سب نے عمل کیا، الصالحاتی نیک، و تواسو اور وصیت کی، نصیحت کی۔ اچھا وصیت، یہ وہ وصیت نہیں ہے جو ہمارے عام کانسیپٹ ہے کہ مرنے سے پہلے کی جاتی ہے، یہ وصیت سے مراد یہاں پہ نصیحت کرنا ہے۔ و تواسو اور ایک دوسرے، اور وصیت کی ایک دوسرے کو، بالحق کی، حق کی، و تواسو اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبری، صبر کی۔ یعنی زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایمفیسائز کر کے 4 قسم کی پہلے شیورٹی ہو رہی ہے، وا قسم کے ذریعے، زمانے کی بات ہو رہی ہے، قسم کھائی جا رہی ہے، پھر یقیناً کہہ کے، پھر تمام بنی نو انسان، اور پھر البتہ کہہ کے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جن میں تاکید کی گئی ہے۔ ایک کام ہے جو بہت زیادہ لوگ کر رہے ہیں اور اس میں سے چند لوگ نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے اگر اکثریت کر رہی ہے تو اس کا مطلب اس میں یقیناً وہ سوچنے کی بات ہے نا، اگر اکثریت اگر صحیح کر رہی ہے تب بھی، اگر غلط کر رہی ہے تب بھی، تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے اکثریت کی۔ اور کچھ لوگ ہیں جو نہیں ہیں اس میں شامل، اور وہ کون سے لوگ؟ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور حق کی نصیحت کی اور صبر کی نصیحت کی۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وا آیا ہے ہر دفعہ، وَعَامِلُوا صَالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یعنی یہ چاروں کام ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان میں سے کوئی ایک کام کر لیا تو آپ خسارے سے بچ گئے، نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وا کی جگہ او ہوتا ہے، جس کا مطلب تھا یا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جب وا کا لفظ استعمال کیا یہاں پہ، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو وہ اس لیے استعمال کیا کہ یہ چاروں کام کر کے ہی آپ خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ اور سورہ العصر کا خلاصہ جو ہے وہ یہی ہے کہ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولا۔ سورہ نصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جب، جاء آئے۔ اچھا یہاں پر بھی جاء جو ہے نا وہ آیا ہے،
ماضی ہے، لیکن یہ بھی انشاءاللہ آپ QC2 میں پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ نے صرف یہ کہ کیونکہ شروع میں اذا ہے تو اس لیے جب وہ آ جائے مضارع میں چلا جائے گا۔ نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور کامیابی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسِ، وا اور رَأَيْتَ آپ دیکھیں گے، جیسے فعلتا تھا ویسے رَأَيْتَ آپ دیکھیں گے، الناس لوگوں کا، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، جیسے یفعلون ہے بالکل ویسے ہی یدخلون ہے، یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج۔ فسبح پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی اپنے رب کی، حمد کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر ہو وا اور استغفر مغفرت طلب کیجئے، ہو اس سے، 3 ٹکڑے ہیں، وا استغفر اور ہو۔ انہو بے شک وہ، کانا ہے، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ اچھا یہاں پر جو کانا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے تو اس لیے یہ ہے کے معنی، ویسے کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے کانا کا لفظ آئے گا تو وہ ہمیشہ ہے کے لیے آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے تھا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ نصر جو ہے قرآن مجید کی آخری مکمل صورت تھی اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی، یعنی سن 8 ہجری میں، اور اس میں عظیم خوشخبری سنائی گئی تھی، یعنی مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سورت سے ہم 4 باتیں سیکھتے ہیں۔ پہلی، کامیابی اور فتح اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی ملتی ہے۔ دوسری، کامیابی کا مطلب لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا ہے۔ کامیابی کا مطلب بہت زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا مطلب ہے لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا۔ جب کامیابی حاصل ہو جائے کہ اللہ کی تسبیح، حمد اور استغفار کرتا رہنا چاہیے۔ اور چوتھی، اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ توبہ کے لیے جو شرائط ہے وہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ وہ کام آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کریں، اور اگر کسی کا دل دکھایا تو اس سے معذرت کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگیں۔ سورہ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو، لا نہیں، آبدو میں عبادت کرتا، میں عبادت کروں گا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا اور نہ، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما جس کی، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی، ولا اور نہیں، انتم تم ہو، عابدون عبادت کرنے والے، ما عبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اچھا ولیہ کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہیں؟ 2 ہے، 3 ٹکڑے، کون کون سے؟ وا واہ لی اور لی اور یا۔ یا۔ وا، لی اور یا، بالکل ٹھیک، 3 ٹکڑے ہیں، وا، لی اور یا، وا اور لی، لیے، یا میرے۔ اچھا یہ صورت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ایک چال چلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بھیجا اور ان کو کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم آپ سے ایک ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور اگلے سال آپ کو ہمارے رب کی عبادت کرنی ہوگی۔ اچھا اگر یہ دیکھا جائے نا، اگر ہم اپنے پرسپیکٹو سے دیکھیں عام انسان کے، تو ہمیں لگے کہ اچھا ایک اچھی وہ آفر کی جا سکتی ہے، ہمیں پہلے سال تو ان سے اللہ کی عبادت کروائے نا، اگلے سال کی اگلے سال دیکھی جائے گی۔ لیکن اس بات پر کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کافروں پہ اس قدر ناراض ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورت کے علاوہ کہیں پہ بھی کافروں کو اے کافروں کہہ کے مخاطب نہیں کیا گیا، صرف یہیں پہ کیا گیا۔ پورے قرآن پاک میں کہیں بھی کفار مکہ کو اے کافروں کہہ کر نہیں مخاطب کیا گیا، صرف اس صورت میں۔ اور یہ بات یہ کہی گئی کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ نہ تو میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرنے والا ہوں۔
کرتا ہوں، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ان کی جن کی تم ماضی میں کرتے تھے، اور نہ تم عبادت کرنے والے جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی نہ تم ماضی والے کسی خدا آپ کے خدا جو بنائے گئے من گھڑت خدا، نہ ان کی میں عبادت کروں گا، اور نہ آئندہ کوئی مستقبل والے. اور تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ ایسا کچھ بھی کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ ان کو بتا دیں یہ بات. سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. نماز کے حصے مکمل ہو چکے. اب کچھ اہم باتیں، اس لیے کہ اس کورس پر رکنا نہیں. یہ کورس جو ہے ہمارا پہلا سٹیپ ہے. یہ آپ یہ مت سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا، ابھی آپ نے پہلا قدم اٹھایا، اب آپ نے گریجولی آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلے قرآن نازل ہونے کا مقصد، قرآن آسان اور اس کا سیکھنا بہترین کام، سیکھنے کے طریقے اور کتنا سیکھا، یہ ہم نے سبق نمبر 20 میں دیکھا تھا. سورج سعد کی آیت نمبر 29 ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب ہم نے نازل کیا اس کو، الیکا آپ کی طرف، مبارکن مبارک ہے، لیدبروا تاکہ آپ اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، آیاتی ہی اس کی آیات پر، ولیتذکر اور تاکہ آپ اس سے نصیحت حاصل کریں، اولو الالباب عقل والے، کیونکہ عقل والے ہی نصیحت اور غور و فکر کر سکتے ہیں. قرآن سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن سے تعلق 4 طرح سے ہونا چاہیے: راست یعنی ڈائریکٹ، شخصی یعنی پرسنل، طے شدہ یعنی پلانڈ، اور متعلق یعنی ریلیونٹ. اب تعلق معلوم ہو گیا، تدبر کیا ہے؟ یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو آپ جیسے میرے جیسے جو عام لوگ ہیں. مطالعہ، تصور اور احساس، یہ 3 چیزیں ہم کورس کے شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں نا وہ جو ایک سرکل بنا ہوا ہے، اس میں 4 چیزیں، تو اس میں مطالعہ، تصور اور احساس آتا تھا. تذکر ایک سادہ طریقہ، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے دعا، ہر عمل کی ابتدا دعا سے کرنی چاہیے. احتساب کریں اپنے گزرے ہوئے دن کا، ہفتے کا، جس طرح سے بھی آپ کو ہو. اور جب آپ احتساب کر لیں اور پتہ چل جائے کہ آپ نے کہاں کہاں پر غلطی کی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دور ہوئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے دور ہوئے ہیں، پھر اپنا پلان بنائیں اگلے دن یا ہفتے کے لیے قرآن سے جڑے رہنے کا. قرآن کے حقوق، پچھلی آیت اور دیگر آیات کی روشنی میں قرآن کے 6 حقوق ہیں جو ہم سب مسلمانوں کو پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلا ایمان رکھنا. الحمدللہ ہم یہ موسٹلی ہم یہ پورا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہی تب ہے جب ہم اس میں مانیں گے. پڑھنا، ہم پڑھتے بھی ہیں. ناظرہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے، حفظ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں. سمجھنا، یہ جو حق ہے نا، یہ ہمارے مسلمانوں میں کچھ کافی حد تک کم ہے. اور جب آپ یہ حق نہیں پورا کریں گے تو اگلے تو اس کی بعد کی بات ہے. یہ سمجھیں گے تو تبھی تدبر کریں گے، تبھی عمل کریں گے، اور تبھی اس کو پھیلا سکیں گے. یہ 6 حقوق ہیں قرآن مجید کے ہم مسلمانوں پر، جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اگر قرآن کا حق ہم پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہمارے فرائض ہیں. قرآن آسان ہے. سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کیا قرآن کو ذکر کے لیے. وَلَقَدْ کے ٹکڑے بتائیں کتنے ہیں؟ 3 کون کون سے؟ وا وا لا اور قد. وا لا اور قد. وا اور لا البتہ، قد تحقیق. تحقیق. اچھا، لا ادھر بھی آیا ہے لقد کے ساتھ بھی، اور لا ذکری کے ساتھ بھی آیا ہے. دونوں میں فرق ہے؟ جب لا کے ساتھ، لا قد کے ساتھ آیا تو البتہ کے معنی میں آیا ہے، اور جب ذکر کے ساتھ آیا تو لیے کے معنی میں آیا. شروع میں یہ حرف سے پہلے آیا ہے جی، اور اینڈ پہ آیا ہے للذکری، اور اینڈ پہ آیا ہے اسم کے بعد جی آیا ہے. جی، اسم سے پہلے آیا ہے نا. اسم سے پہلے آیا ہے، یس، جی پہلے بھی آیا بالکل، بعد میں بھی آیا ہے. جی جی، اسم سے پہلے، اس لیے. اور نہ صرف آسان ہے بلکہ بہترین کام ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم، تم میں سے بہترین، من وہ ہے جو تعلم سیکھے، القرآن قرآن کو، وعلمہ اور سکھائے اس کو، یعنی قرآن کو. تو ہم میں سے کون ہے جو بہترین نہیں بننا چاہے گا؟ ظاہر ہے ہم سب بننا چاہیں گے. تو بہترین کون ہے؟
جو قرآن سیکھے، پہلے سیکھے اور اس کے بعد اس کو سکھائے. تو کوشش کریں کہ جتنا جو کچھ آپ سیکھ رہے ہیں ضرور کسی کو فوری طور پہ ظاہر آپ بہت کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو بھی ایک بات اچھی سیکھیں آپ قرآن سے، وہ کسی اپنے ساتھی کو، کسی گھر میں اپنے بچوں کو، والدین کو، بہن بھائیوں کو، کسی دوست کو ضرور سکھائیں. اب تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بار بار دعا، بار بار دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت جامع دعا سکھائی ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما. وسائل کا استعمال اور مسابقت کا جذبہ. بار بار دعا کیجئے، ربی زدنی علما، اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں. اچھا، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 کا حصہ ہے. اس کا ایک ٹپ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے اس کا آیت نمبر بھی 114 ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی دعائیں جو ہیں وہ انبیاء کرام کو جو سکھائی گئی تھی وہ دعائیں آئی ہیں، لیکن کوئی بھی دعا جو ہے وہ کسی چیز میں اضافے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف علم میں اضافے کی دعا سکھائی گئی. باقی ہر چیز میں اولاد، مال، ان سب چیزوں میں برکت کی دعا سکھائی گئی ہے، اضافے کی نہیں. اضافے کی دعا صرف اور صرف علم کی سکھائی گئی ہے. یہ اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں علم کی فضیلت کا. قلم اور سارے وسائل کا استعمال. سورہ العلق کی آیت نمبر 4 ہے، الذی علم بالقلم، الذی جس نے، علم سکھایا، بالقلم قلم سے. یعنی سیکھنے اور سکھانے کے لیے آپ اپنے تمام وسائل، سب سے پہلے قلم سے سٹارٹ کریں اور جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. اور میں ایک بات ہمیشہ سب کو کہتی ہوں، اگر آپ فزیکلی کچھ نہیں کر سکتے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل دیے ہوئے ہیں، تو آپ ان لوگوں کو مالی طور پر سپورٹ کریں جو یہ کام کر رہے ہیں، جو قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں آپ اپنی فزیکل سپورٹ دے سکتے ہیں، جہاں پہ بھی جس طرح سے بھی ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ یہ کم از کم ضرور کریں. یہ تو خیر آپ اس سے زیادہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو ضرور آپ کریں. مسابقت کا جذبہ. مسابقت کہتے ہیں مقابلہ، صحت مند مقابلہ، اچھا والا. ایک تو مقابلہ ہوتا ہے نا یہ کمپٹیشن، جی اس نے اچھا سوٹ پہنا ہے تو میں نے بھی اچھا پہننا ہے، وہ اتنے اچھا گھر اس نے بنایا تو میں نے بھی بنانا. نہیں، یہ وہ مسابقت نہیں، یہ ہے صحت مند مقابلہ، اچھا مقابلہ. ایکم کون تم میں سے، احسن بہتر ہوگا، عملاً عمل میں. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے یہ. یعنی کون بہتر ہوگا عمل میں. اور عمل کون سا؟ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری جو قرآن پاٹ کی ریویژن ہے وہ مکمل ہوتی ہے. آپ سب کے لیے بیسٹ آف لک. آپ لوگ بہت اچھا سا کوئز ہو، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب کامیاب ہو کر نہ صرف قرآن ٹیچرز بنیں بلکہ آگے QC2 QC3 QC4 آگے مزید بڑھتے جائیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. سبحان اللہ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میڈم کیا حال ہے، کیسے ہو؟ الحمدللہ. آپ بھی اس کلاس میں؟ میں کلاس سے کبھی چھوڑی نہیں، آپ کو پتا ہے نا میرا جنون ہے. اگر کسی ٹور کیا الحمدللہ میڈم نورین کے ساتھ، تو اب فارغ تھی تو میں کہ چلو اس کو پھر ریویژن کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ. ماشاءاللہ، آپ بہت سنائیں خوبصورت میڈم بات سے، ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں جی الحمدللہ بالکل ٹھیک، اللہ کا بہت احسان ہے. میرا خیال آپ نے سر اجاز سے بھی QC2 شروع نہیں کیا تھا؟ سر جاز سے بھی کیا، آپ سے بھی کیا، پھر سر جاز سے کیا. میں کرتی رہتی ہوں کچھ نہ کچھ. اور میں آپ کو بہت یاد کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے میں ہر کلاس میں آپ کا ذکر کرتی ہوں. جزاک اللہ میڈم. یہ آپ لوگوں کی محبت، پیار جو اس راستے میں مجھے لے کے آئے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. پہلے تو ایسے ہی آئی تھی، اب میں شوق سے سیکھنا چاہ رہی ہوں، ٹیبل بھی سیکھ رہی ہوں الحمدللہ. اللہ کا بڑا احسان ہے. بہت شکریہ میڈم، بہت خوشی ہوئی آپ کی بات سن کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کا کوئی سوال ہے جو ابھی ماشاءاللہ دونوں سسٹر نے بڑی اچھی آپ کو ریویژن کروا دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. سسٹر ثنا نے بھی اور سسٹر سائمہ عبدالواحد نے بھی. سسٹر ثنا نے ماشاءاللہ فرسٹ ٹائم ہی اتنی لمبی کلاس لی ہے، تو بڑی اچھی ماشاءاللہ ان کی تھی تیاری، اور بڑا اچھے طریقے سے انہوں نے ماشاءاللہ آپ کو ریوائز کروایا. جی کوئی سوال ہے اس بارے میں تو آپ ابھی کر سکتے ہیں، ورنہ پھر بعد میں آپ سوال کر لیجئے گا. ہم آپ کو تصدق کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
तसद्दुक। तसद्दुक क्या है जी? अभी आप लोग माशाल्लाह जब कुरान को पढ़ रहे होते हैं, कोर्स कर रहे थे, तो वहां पे बहुत से लोगों ने ये हमारे से क्वेश्चन करते थे कि हम अपना पैसा कहाँ पे खर्च करें, हमारे पास पैसा है, हम इसको कहाँ पे यूज करें। तो उस बारे में फिर हमारे काशिफ है, उन्होंने ये तसद्दुक को स्टार्ट किया था। उसका अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट मेरे आप ना तसद्दुक को भी लॉन्च किया हुआ है। तो तसद्दुक बेसिकली क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो खुसूसी इरशादात की रोशनी में परवान चढ़ा। अनस बिन मालिक की बयान करदा एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जरूरतमंद साइल को जरूरी काम करके रोजी कमाने की अमली तरबियत तालीम करते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए इससे बेहतर है कि तुम रोजे क्यामत माथे पर क्या दाग लिए हुआ। एक और हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है। तो तसद्दुक का बेसिकली है क्या जी? इस तंजीम का मकसद माशी अमदाद के जरिए माशरे के माली तौर पर इंतहाई पिछड़े हुए तबकात को मुनासिब कमाई के मौके फराहम करना। बेसिकली क्या है जी? जो लोग बिल्कुल गुर्बत की लकीर से भी नीचे हैं, हम उनको बिजनेस कारोबार, छोटा सा स्मॉल बिजनेस करवा के देते हैं। ये होता किस तरीके से? रकूम को इसमें जमा किया जाता है और इसका इंतजाम इंसराफ, जरूरतमंद अफराद की निशानदही भी आप लोग करते हैं। आसान और काबिल इज्जत तरीके से रकूम की फ्राहमी, रकूम का सदकात, कर्ज हसना, सरमायाकारी की बुनियाद पर फ्राहम किया जाता है। इसमें तंजीम साजी का तरीका क्या है? इब्तदाई तौर पर ये एक व्हाट्सएप ग्रुप की बुनियाद पे, इसमें जो लोग इसमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो इस ग्रुप में आना चाह रहे हैं, वो अपना नाम लिखेंगे और उनको तसद्दुक के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। आप नियत करेंगे कि 1,000 रुपये, मिनिमम 1,000 रुपये आप देंगे 12 माह के लिए। ग्रुप रुकन बनने के लिए आप इसको आगे मतलब कि पैसे भिजवाते जाएंगे, तो हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी है वो इस पैसे को इकट्ठे करते हैं। फिर आप में से लोग बताते हैं कि जी कि हम ये जरूरतमंद है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लोगों पे होती है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम उसको इन्वेस्टिगेट करती है, फिर देखती है कि वाकई इसको रकम की जरूरत है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी से हम फिर रिक्वेस्ट करते हैं, वो रकम आपको भिजवा देते हैं। ये तमाम रकूम हर माह की 10 तारीख तक जमा होती हैं। जो रकम है वो बैंक, मोबाइल ऐप, किसी भी तरीके से आप उसको फाइनेंस सेक्रेटरी के अकाउंट में भिजवा देते हैं, और फाइनेंस सेक्रेटरी जब जरूरत हो ऑडिट के लिए जवाबदेह होता है। रकूम का अजरा के जमा शुदा रकम उसी माह में कोशिश की जाती है कि वो जारी कर दी जाए। हम तकरीबन 50,000 तक इसमें हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। ग्रुप अरकान हर माह की 5 तारीख तक जरूरत, यानी कि 15 तारीख तक क्या जी, वो जरूरतमंद अफराद की निशानदेही कर देते हैं। तो फिर हमारे जो लोग हैं उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस हमारी मेरा सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद बड़े अच्छे तरीके से कर रही होती हैं, ये भी आपको बताएंगी। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा सा देखते हैं कि क्या वाकई इसको ज़रूरत है, क्या ये वाकई कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा हम लोग ऐसे ही कोई कह देता है और फिर उसको आगे फॉरवर्ड केस को कर दीजिए, इसमें आईडी कार्ड की कापी और ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन बेसिकली ये कि जी आप लोग ही रेफर करेंगे, आप लोगों के पैसे हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे तकरीबन 3 साल हो गए इस ग्रुप का, तो 36,000 रुपये मैक्सिमम मैंने दिया होगा। जबकि माशाल्लाह टोटल जो हमने जो मेन ग्रुप की मैं बात करूं तो तकरीबन 35-37 लाख रुपया हम लोगों को फ्राहम कर चुके हैं। अच्छा, इसका छोटा सा ढांचा है। इसमें तसद इंतजाम इनके नूर कान होते हैं, सरपरस्ती आला, सदर, जनरल सेक्रेटरी, फ्रांस सेक्रेटरी, मशीरान मनसूबाकार, माहिरीन जांच पड़ताल और तहरीक कार। तो ये मुख्तलिफ हमने मशीनें वगैरह भी सिलाई के लेके दी हैं। किसी को ये मौलाना मस्जिद के इमाम थे, उनको हमने ये कैन वगैरह का उसका केमिकल का काम था, और ये साइकिल वगैरह उनको लेके दी थी। देखिए जरा सुन लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम अकबर भाजी, मैं जायदा की बहन बात कर रही हूँ। ये अबू उस्मान ले हैं और ये साइकिल लेके हैं, ये अबू खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। तो बहरहाल ये इस तरीके से हम लोगों को रकूम वगैरह फ्राहम कर देते हैं। आप इसका फायदा क्या है? 1,000 रुपये अगर आप देते हैं उसके 10 फायदे हैं। क्या है जी? सदका करने का स्वाब, सदका जारिया, यानी कि जब तक वो काम करता रहेगा, अपने बीवी बच्चों का पेट पालता रहेगा, तो आपको स्वाब मिलता रहेगा। मुसलसल की जाने वाली नेकी का स्वाब, इज्तमाई नेकी का स्वाब, माली मदद करने का स्वाब, रोजगार दिलाने का स्वाब, खाना खिलाने का स्वाब, पूरे खानदान के लिए रिज्क का बायस बनने का स्वाब, खैर के कामों में हिस्सा लेने का स्वाब, मुनज्जम तरीके से नेकी करने का स्वाब। अब आप अगर मार्केट में जाते हैं, आपको कई लोग मिलते हैं, आप 10-20 रुपए देते जाते हैं और 1,000 रुपये तक कुछ भी नहीं है। एक बच्चों के दें, वो पिज्ज़ा भी मंगवाए, कोई छोटी सी चीज़ भी मंगवाए, तो उसमें उसका मतलब गुजारा भी बड़े मुश्किल से होता है।
تو منیمم اماؤنٹ ہے یہ ہمارے فنانس سیکٹری ہیں اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے اور پھر اکٹھے کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہی کسی کو ریفر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے ہی بتانا ہوتا ہے کہ یہ پیسے فلاں کو دے دیں، فلاں کو دے دیں۔ بہرحال اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے تو آپ اس کے اندر ضرور پارٹیسپیٹ کیجئے۔ اس کے اندر یہ کہ آپ نے اپنا نام لکھ کر، یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے میرے، اس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ آپ کو تصدق کو گروپ میں ڈال دیں گے، پھر وہاں پہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا جائے گا کہ اس طریقے سے آپ 1000 اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو وہ بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں آپ کے کوئی مطلب کہ آپ کو کیوریز ہیں، کوئی سوال ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہماری فنانس سیکٹری ہیں، پہلے میں ان کو لے دیتا ہوں، جناب سسٹر رخسانہ شاہین ہیں میرا خیال ہے۔ جی سسٹر، آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ جی شکر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی محنت سے، آپ کے توسط سے میں اس راستے پہ آئی، قرآن کورس کے راستے پہ، اور اسی آپ ہی کی وجہ سے ہم نے تصدق کا آغاز کیا آپ کے ساتھ مل کر۔ آپ ہمارے صدر ہیں اور آپ نے ہی ہماری رہنمائی کی قدم قدم پہ، اور کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو تمام سسٹرز اور بھائیوں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بڑا جامع پروگرام ہے، بڑا اچھا۔ اب میں خود اس میں کام کر رہی ہوں، شکر الحمدللہ کہ حساب کتاب میں ہمارے کوئی وہ نہیں ہے، جھول نہیں آتا۔ ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں، بے شک ہم یہ کہتے ہیں کہ 5 تاریخ تک، لیکن 10 11 12 25 تک بھی لوگ پیسے بھیجتے رہتے ہیں، ہم جمع کر لیتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ جو یہ چھوٹا گروپ ہے ہمارا، اس میں ہم تقریباً 10 12 لوگوں کو ہم بھی کام کروا چکے ہیں اب تک، جس میں سے ایک بندے کو تو ہم نے 1 لاکھ کی اماؤنٹ بھی دی تھی، اور ایک کو 75,000 کی، اور وہ بندہ اب ماشاءاللہ وہ بھی امام مسجد ہے لاہور میں، اور وہ بڑے اچھے طریقے سے رکشہ چلا رہا ہے۔ کچھ اس نے اماؤنٹ خود ڈالی تھی، اور میم نعیم کوثر نے بھی 2-3 کیس ریفر کیے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ اور میں نے بھی ایک کیس ریفر کیا تھا، اور وہ خاتون اپنا، اس کے میاں نے دوسری شادی کر لی تھی، وہ اپنا چھوٹا سا سیٹ اپ چلا رہی ہے ماشاءاللہ سے، کپڑوں کا لے آتی ہے اور سیل کر لیتی ہے۔ تو بس یہ اس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں، اور کام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا یہ پیسہ، یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، ہزاروں میل دور آپ سے وہ لوگ ہیں، اور وہاں تک آپ کا یہ پیسہ پہنچتا ہے۔ اس چیز کی میں سوچ کے بھی حیران ہوتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ کام اس طریقے سے لینا تھا کہ کروڑوں میل دور بیٹھا بندہ بھی ہمارے پیسے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور ہمیں اس کا ثواب مل رہا ہے۔ یعنی ہمارا وہ پیسہ کتنا مفید جا رہا ہے، وہ بچے یا وہ بندہ کتنا ضرورت مند ہوگا جو اور ہمارا پیسہ منیمم بہت چھوٹا سا اس کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اور ثواب جب تک وہ لوگ بچے یا وہ بڑا یا جو بھی کوئی کھائے گا اس رزق سے، ہمیں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دوں گی کہ آپ ضرور اس پلیٹ فارم میں آئیں، شرکت کریں، اور اپنے لیے آخرت کے لیے سامان مہیا کریں، صدقہ جاریہ۔ کیونکہ صدقے کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر جنت میں جا کے انسان صرف ایک چیز کی خواہش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے دوبارہ اور میں صدقہ کروں، وہ نہ نماز کی خواہش کرے گا، نہ روزے کی، نہ قرآن کی، نہ کسی چیز کی، صرف صدقے کی خواہش ہوگی۔ تو آئیں صدقہ کریں، اور ایک پسماندہ طبقے کے لیے ایک مثال بھی بنے اور ایک سہارا بھی بنے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بھی اجر دے، اور ہم سب کو بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر سائمہ عبدالواحد، یہ ہماری انویسٹیگیشن ٹیم ہے مین تصدق گروپ کی، بڑے اچھے طریقے سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہیں، یہ بھی تھوڑا سا آپ کو اپنے بارے میں بتائیں گے۔ جی سسٹر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل الحمدللہ، اس گروپ میں بھی مجھے 4تھا سال ہے، اور اعجاز بھائی کے گروپ میں ویسے ڈائریکٹلی تو شامل نہیں ہوں، لیکن آن اینڈ آف مجھے ظاہر ہے اس کے بارے میں بھی ہم لوگ آپس میں ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں۔ تو انویسٹیگیشن کا جو ہمارا پروسیس ہے، الحمدللہ آپ یقین کریں کہ میں بہت کم ہوتا ہے کہ میں کسی چیز پہ اتنا کانفیڈنٹلی بولتی ہوں، اتنا مطلب 99.9% اس میں نا ایفرٹ ہوتی ہے، 0.01% کا ایرر رہ جائے تو رہ جائے، وہ تو obviously ہم انسان ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو بڑا ڈیپلی انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، اور اگر ہمیں کوئی ایک پوائنٹ بھی ایسا ہو جو ہمیں سیٹسفائیڈ نہ کرے تو ہم وہ کیس اپروو نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو تمام لوگوں کا پیسہ ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتا ہے، اور ہم
نو ڈاؤٹ ہم سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دیں اس چیز کے لیے۔ اور جتنے کیسز ابھی تک میں نے اپنے اس میں، ہمارا مین گروپ اس میں، اور جو ابھی بردر اعجاز کے گروپ میں جتنے بھی ابھی تک دیکھے ہیں، آپ یقین کریں کہ شاید ہی کوئی ایسا کیس ہوگا کہ جنہوں نے بعد میں کام، مطلب کچھ عرصے کے بعد شاید ان کا کام کنٹینیو نہ رہا، لیکن الحمدللہ وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ کام کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اور وہی جیسے بھی سسٹر نے بات کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لوگوں کا رزق کا وسیلہ صرف 1,000 روپے سے بن جاتے ہیں۔ اور یہ ایک مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک چیز میں ہمیشہ بات کرتی ہوں جب بھی میرے سے کوئی اس بارے میں اوپینین لیتا ہے، کہ ہم جو خواتین ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں، ہمیں یہ لگتا ہوتا ہے کہ اچھا ہماری تو بس لائف جو ہے وہ گھر اور بچے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن جب سے میں یہ تصدقو میں آئی ہوں، اور خاص طور پہ جب انویسٹیگیشن ممبر جب سے بنی ہوں، تو مجھے ایک لگتا ہے کہ میں ایک بڑا، میری ایک لائف کا ایک مقصد ہے، ایک کام ہے جو میں کر رہی ہوں، وہ ایک جسٹ ہاؤس وائف والی بات جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ میں ایک کام کر رہی ہوں، اور وہ کام بھی وہ ہے جو ایک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہے۔ تو میں سب کو، بہنیں ہوں بھائیوں، میں سب کو اس بارے میں کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے پاس گنجائش ہے تو اس سے اچھا پلیٹ فارم آپ کو جو ہے وہ چیریٹی کے لیے نہیں ملے گا۔ اور جیسے ابھی سر نے اس کے انٹروڈکشن میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کے کتنے زیادہ آپ کو ثواب، اجر ثواب ملے گا، اور جتنا مطلب آپ خود اس پہ، میرا خیال ہے کہ شاید میرا کہنا اتنا کافی نہیں ہے جتنا سر نے جس طرح سے ایکسپلین کر دیا ہے۔ لیکن یہ چیز میں اپنے اینڈ پہ آپ کو انشور کرواتی ہوں کہ ہمارے یہاں انویسٹیگیشن جو ہے نا، وہ پوری انتہائی باریک بینی سے اور پوری ایمانداری سے کی جاتی ہے، تاکہ یہ جو امانت ہے اس کو ہم صحیح حقداروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سسٹر۔ بہرحال جو لوگ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، جو اپنی خوشی سے اس میں آنا چاہ رہے ہیں، وہ میرے اس نمبر پر اپنا تصدق ٹی لکھ کر یا تصدق کچھ بھی لکھ کر آپ مجھے میسج کر دیجئے، پھر آپ کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا، پھر آپ وہاں پہ ساری ایکٹیویٹیز وغیرہ دے سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو